खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके चौथे बाब में से। उस वक्त यस्सू रूहुल कुद्दस से मामूर होकर उर्दन से लौटा और रूह की हदायत से बियाबान को गया 40 दिन तक, और शैतान से आजमाया जाता रहा। और उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उसे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे जवाब दिया, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के हर कलमे से जिंदा रहेगा। और शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सारी ममलकतें पल भर में दिखाईं, और शैतान ने उसे कहा कि मैं ये सारा इख्तियार और उनकी शानो शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपे गए हैं, और जिसे चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उसे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़े करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म किया कि तेरी हिफाजत करें, और कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को किसी पत्थर से चोट लगे। और यीशु ने जवाब में से कहा गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। और शैतान जब तरह तरह की आजमाइशें खत्म कर चुका तो मुकर्रा वक्त तक उससे अलग रहा। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। The best way to dispower evil. The best way to dispower evil is to look at it and to see it. बाल फाज़दीगर, अगर इंसान बुराई का खात्मा चाहता है, या अगर वो ईवल वन का या ईवल वन पर गालिब आना चाहता है, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करे। अजीज मोमिनीन, रोजों के दौरान आज पहला इतवार है, और आज हम मसीह खुदावंद की उन आजमाइशों के बारे में सुनते हैं जो आज लूका अंजील नवीस हमें बताता है। तो मैं ये भी सोच रहा था कि सबसे पहले तो हमें खुदा का शुक्र बजा लाना चाहिए, इसलिए कि इस खूबसूरत रोज़ों के मौसम के लिए। तो इसलिए मेरी तरफ से और बल्कि पूरी पास्टर टीम की तरफ से आप सबको रोज़ों का मौसम बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये बड़ा शानदार, बड़ा ख़ास मौसम है, बड़ा प्रेशियस है और बड़ा शादमानी जॉयफुल सीज़न है। तो इसलिए हमें खुदा का हमेशा शुक्र बजा लाना है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, जो मैंने इब्तिदा में एक कोटेशन पढ़ी है जिसमें मैंने कहा, द बेस्ट वे टू डिस्पावर ईवल इज टू लुक एट इट एंड टू सी इट। आए इसकी रोशनी में आज की तलावतों बिलखसूस पाक इंजील की तलावत पर ध्यानो ज्ञान करें कि इसका क्या मतलब है।
کہ جب انسان برائی کی طرف آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے، جب اس کا مقابلہ کرتا ہے، جب اس کا دلیری کے ساتھ سامنا کرتا ہے، تو ضرور ہے کہ وہ اس پر غالب آئے گا۔ شکست برائی کی ہوگی، نہ کہ ہماری۔ تو آئے اسی تناظر میں آج کے کلام کو سیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم باقی کلام کی جو آزمائش یسوع کی ہیں اس پر غور و خوض کریں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ اگر آپ برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ عدد کی کتاب میں لکھا ہے کہ اور خدا نے موسیٰ سے فرمایا کہ تو ایک سانپ بنا اور اس کو ایک بلے پر اونچا کر، جو ڈسا ہوا ہوگا اس پر نظر کرے گا اور وہ جیتا رہے گا۔ اب دیکھیں، جو سانپ ہے وہ کس کی علامت ہے، لیکن خداوند حکم کیا دیتا ہے کہ اس کی طرف دیکھ، اس کی طرف نگاہیں ڈال اور اس پر کیا کر، غالب آ۔ تو اسی تناظر میں آج ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند اپنی علانیہ زندگی کے آغاز سے ہی، رائٹ آفٹر ہز بیپٹزم، یسوع بیابان میں جاتا ہے اور شیطان اور اس کی ساری قوتوں کا اور بدی کا مقابلہ کرتا ہے۔ کیوں کر وہ ابتدا میں ہی ایسا کرتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جو مشن خداوند کو سونپا گیا ہے، جو ذمہ داری باپ نے بیٹے کو عطا کی ہے، یعنی یسوع کو عطا کی ہے، خداوند ابتدا سے ہی ان تمام رکاوٹوں پر غالب آنا چاہتا ہے، تاکہ یہ رکاوٹیں، یہ شیطان کی ساری طاقت جو ہے، اس کی جو توجہ ہے یا مشن جو ہے یا جو اس کی منزل ہے، اس سے اسے ڈائیورٹ نہ کرے، اس کا رخ نہ موڑے۔ آزمانے والا یسوع کو باپ کے منصوبے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ مسیح خداوند جو بیٹا ہے اور خادم بھی ہے، یاد رکھیں، بیٹا بھی اور خادم بھی، المسیح بھی ہے، مسا کیا گیا بھی ہے، کہ جو بیٹا ہے، جو المسیح ہے، جو خادم ہے، وہ وفاداری اور قربانی کے راستے سے ہٹ جائے اور اس منزل کو پانے کے لیے وہ کوئی آسان راستہ اختیار کرے، جو کامیابی اور طاقت کے ذریعے سے، جو وقتی طور پر ہے، اسے اختیار کرے، تاکہ شیطان کا سارا منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہو۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم یسوع کی آزمائشوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزمائشیں یا یہ وہ راستہ ہے جو دنیا ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، یا جو دنیا کا پسندیدہ راستہ ہے، یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا آسان راستہ ہے جو فوری کامیابی کا راستہ ہے۔ حالانکہ یہ حقیقی راستہ نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جو دنیا پیش کرتی ہے اور جو انسان کو گمراہ کرتا ہے خدا کے راستے سے یا اس منزل کی طرف جس کے لیے وہ بلایا گیا ہے، اس سے اسے ہٹا دیتا ہے۔ تو آئیں آج کی انجیل سے سیکھیں کہ وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سی آزمائشیں ہیں جس پر یسوع غالب آیا اور ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے بھی غالب آنا ہے۔ تو میں نے صرف سمجھنے کے لیے آج کی تلاوتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہاں اس کے 3 نکات ہیں جن پر ہم غور کر کے آج کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ انسان
لالچ کی وجہ سے ہائر لیول جو ہوتا ہے اچیومنٹ کا اسے نظر انداز کر دیتا ہے. چھوٹی چیزوں کی تلاش کرتا ہے لیکن بڑی چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ نظر انداز کر دیتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو نقصان دہ ہے اس کا چناؤ کرتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اختیار، دولت اور حکمرانی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے. یہ آج کی دوسری آزمائش ہے. اور تیسری آزمائش میں ہم دیکھیں گے کہ انسان اپنے آپ کو مرکز سمجھتا ہے. مرکزیت کی زندگی، یعنی وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ میرے گرد گھومے اور میں سینٹر ہوں، which is not true. سینٹر کون ہے؟ وہ خدا کی پاک ذات ہے. تو آئیں ان تینوں باتوں پر ہم دھیان و گیان کرتے ہیں. پہلی بات کہ انسان جو ہے اپنے گریڈ کی وجہ سے ہائر گول جو ہے اسے کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے. پہلی بات دیکھیں، جب پہلی آزمائش کا ذکر ہے تو لکھا ہے تب شیطان نے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ کہ روٹی بن جائے. دیکھیں، ورگلانے والا، آزمانے والا انسان کے سامنے کیا رکھتا ہے یا کون سی آزمائش رکھتا ہے یسوع کے سامنے، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے کہ دیکھیں، بھوک لگنا، بھوکے ہونا اور بھوک کے لیے خوراک کا میسر ہونا یہ ایک فطری بات ہے. اٹ از دا بیسک نیڈ آف ہیومن بینگ، جس سے کوئی ڈنائے نہیں کر سکتا. کون سا شخص ہے جو یہ کہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی؟ اور وہ کون سا انسان ہے جو یہ کہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے روٹی درکار نہیں ہوتی؟ سو اٹ مینس روٹی، بھوک یہ انسان کی کیا ہے؟ بنیادی ضرورت ہے، اور جس کا پورا ہونا بھی ضروری ہے. اب ورگلانے والا جو ہے، آزمانے والا جو ہے، اسی بات سے ہی آزمائشوں کا آغاز کرتا ہے. وہ در حقیقت ورگلانا چاہتا ہے، اور ورگلانے میں در حقیقت وہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ دیکھ، یہ تیری بنیادی ضرورت ہے، تجھے بھوک ہے تو یو ہیو دا رائٹ ٹو ہیو میل، یعنی تجھے بھوک لگی ہے تو تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم کیا کرو؟ روٹی کھاؤ. اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، اگر بھوک لگے تو روٹی کھانا واجب ہے یا نہیں؟ ایٹ لیسٹ میں تو جلدی کھاتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کا. تو اس کا مطلب یہ بنیادی ضرورت ہے. اب انسان کو ورگلانے والا یا مسیح کو ورگلانے والا شیطان چاہتا کیا ہے؟ دھیان سے سننے والی بات ہے. تم روٹی کی تلاش میں ہو، روٹی کھانا، خوراک کا ملنا تمہارا حق ہے. اب چونکہ یہ تیرا بنیادی حق ہے اس لیے روٹی حاصل کرو. ایون تمہیں اب اس کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو دا پاور. کیا پاور ہے؟ کہ ان پتھروں سے کہہ کہ وہ کیا بن جائیں؟ روٹی بن جائے. واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ روٹی تیری بنیادی ضرورت ہے. سیکنڈ، یو ہیو دا پاور. کیا پاور ہے؟ کہ اپنے لیے روٹی بنا سکے، یا عام الفاظ میں تو اپنے لیے روٹی کیا کرے؟ کما سکے. اب تجھے خدا کی ہرگز ضرورت نہیں، کیونکہ روٹی بنانا، کمانا یہ تو تیرے بس کی بات ہے. یو ڈونٹ نیڈ گاڈ. تمہیں خدا کی ضرورت اب نہیں ہے. اور بیشتر اوقات انسان آج کی دنیا میں بھی ایسا ہی دیکھتا ہے کہ دیکھیں، میں کماتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے لاتا ہوں، اس میں خدا کا کیا رول ہے؟ He has nothing to do with it. میں نے کمایا، میں ہی کھاؤں گا اور ہم ہی پکائیں گے، ہم ہی کھائیں گے، اس میں خدا کا کوئی رول نظر نہیں آتا. یہ ہے انسان کی سوچ. اور کئی دفعہ آج کا انسان ایسا ہی سوچتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، رزق میں خود کماتا ہوں.
مجھے خدا کے بغیر بھی رزق ملتا ہے، اور بیشتر لوگ ایسا سوچتے ہیں. لیکن جب یسوع یہ جواب دیتا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے ہر کلمے سے زندہ رہتا ہے، تو در حقیقت وہ سکھانا کیا چاہتا ہے؟ پہلی بات کہ ہمیں خدا کی پروردگاری پر بھروسہ رکھنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ رازق خدا ہی ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ دینے والا وہی ہے، مہیا کرنے والا یہی ہے. اینڈ ریمبر، بیابان میں کیا ہوا؟ بنی اسرائیل جب بھوکے ہوئے، جب ان کو بھوک لگی تو کس نے پرووائڈ کیا؟ خدا نے پرووائڈ کیا، مالک نے دیا، اور لوگوں نے کھایا اور پانی بھی چٹان سے پیا. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے خدا پر بھروسہ رکھے، اور جو اسے روٹی ملتی ہے وہ یہ سمجھ کر کھائے کہ یہ مجھے خدا کی طرف سے عنایت ہوئی ہے، یہ نعمت ہے، یہ خدا کا فضل ہے. اور اس لیے میں کئی دفعہ بڑا خوش ہوتا ہوں جو خاندان کھانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. اور شکر ہے خدا کا، آج کل تو بچے بھی ماں باپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں کہ پاپا یا ماما دعا تو کر لیں پہلے. آئی ایم ویری ہیپی. مطلب کیا ہوا؟ جب ہم دعا کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے ایمان کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ اے خداوند تو نے ہی ہمیں بخشا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی بخشنے والا ہے. تیرے ہی وسیلے سے، تیری ہی برکت سے، تیرے ہی فضل سے، تیری ہی مدد سے مجھے یہ سب کچھ نصیب ہوا. اب ورگلانے والا شیطان کہتا ہے کہ نو، تمہیں خدا کی ضرورت نہیں. یسوع کہتا ہے نہیں، تمہیں خدا کی ضرورت ہے، وہی پروردگار ہے. نیز میں نے یہ کہا کہ انسان کئی دفعہ بیسک چیزوں کی تلاش میں ہوتا ہے. یسوع کہتا ہے بیسک تو تمہیں ملے گا. کون ہے جو کبھی بھوکا رہا ہو؟ کون ہے جو کبھی پیاسا رہا ہو؟ خدا تو خود روٹی بن کر ہمارے درمیان آ گیا. تمہیں اب روٹی کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے. اب تمہیں ہائر گول کی طرف دیکھنا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی روٹی. ہائر گول کی طرف دیکھنا ہے، ہمیشہ کی زندگی، اور وہ بھی یسوع کے ساتھ. اور وہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں کیسے ملے گی؟ جب تم خدا کے کلام کو اپنی خوراک بنا لو گے. اب دیکھیں، انسان جسمانی خوراک کے لیے تگ و دو کرتا ہے. خداوند کہتا ہے یہ تو تمہیں ملے گی، روز کی روٹی کا وعدہ تم کیا ہوا ہے خدا نے. دعائے ربانی میں ہم یہی پڑھتے ہیں نا کہ ہمارے روز کی روٹی ہمیں عطا کر. میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی شخص بھوکا نہیں سویا ہوگا. اب یہ بیسک تو ہمیں ملتا ہے، اب ہمیں ہائر لیول پر سوچنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہائر لیول کیا ہے؟ خدا کے کلام سے سیر ہوں، اس سے نشو و نما پائیں، اس سے پرورش پائیں. اور میں کلام کے آخر میں بتاؤں گا کہ خدا کے کلام کا اثر کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کا فضل کیا ہے، اس کے ایفیکٹس کیا ہیں. اس لیے خدا کا کلام، اس پر عمل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. ہمارا دوسرا نقطہ تھا یا دوسری آزمائش یہ تھی کہ انسان اختیار، دولت اور حکمرانی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور لکھا ہے اور شیطان اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی ساری مملکتیں پر بغل میں دکھائیں، اور شیطان نے اسے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دوں گا کیونکہ یہ مجھے سونپے گئے ہیں. پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو سب تیرا ہوگا. یسوع نے جواب میں سے کہا تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. مسیح خدا میرے عزیزو، انسان کی زمائش کیا ہے؟ کل بھی اور آج بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو. ان پوزیٹو سینس اچھا بھی ہے، لیکن ان نیگیٹو سینس یہ اچھا نہیں بھی ہے. دولت ہو میرے پاس، مال و دولت. دوسرا، میرے پاس اختیار ہو، میرے پاس حکمرانی ہو.
میں رول کروں، لوگ ابے کریں، میں بولوں اور لوگ سنیں. یہ انسان کی ڈیپ ڈاؤن ڈیزائر ہے. اور جب انسان کے پاس اختیار آ جاتا ہے، دولت اور حکمرانی آ جاتی ہے، یا اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے، تو وہ کرتا کیا ہے؟ احتسال، اپنے ہم جنس کا احتسال کرتا ہے، ظلم و تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنی برتری جتانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں پر حکمران بننے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے پاور اٹ سیلف از اے پازیٹیو تھنگ. جو سائنس کے طالب علم ہے وہ جانتے ہیں کہ پاور کرتی کیا ہے؟ چینج کر دیتی ہے چیزوں کو. لیکن جب پاور نیگیٹو سینس میں استعمال ہو تو وہ نقصان دہ ہے. اور انسان بھی ایسا ہی کرتا ہے، اس کو بھی یہ آزمائش آتی ہے کہ میں حکمران ہوں، میرے پاس اختیار ہو، میرے پاس دولت ہو، میرے پاس حکمرانی ہو، میں سب کچھ کر سکوں، ایک ہی بات جو میں کہوں وہ لوگ کیا کریں؟ مانیں. اب مسیح خدا میرے عزیزو، یہاں تک کہ انسان خدا کی جگہ لے لیتا ہے یا جگہ لینے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں دنیا کا خدا بن جاتا ہے. جب پاور بھی ہے، حکمرانی بھی ہے، اختیار بھی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان اپنے آپ کو دنیا کا خدا بنا لیتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری طرف دیکھو، میں موسٹ پاورفل ہوں، میرے آگے جھکو، میری حکمرانی ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس طاقت ہے. اور کئی دفعہ آج کا انسان جو طاقتور ہوتا ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے. لیکن دوسری آزمائش ہمیں در حقیقت کیا سکھاتی ہے؟ کہ انسان پاورفل نہیں ہے، انسان حکمران نہیں ہے، انسان مالک نہیں ہے. مالک کون ہے؟ صرف خدا کی پاک ذات ہے. موسٹ پاورفل کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے. Therefore سجدہ کس کو واجب ہے؟ خدا کو، نہ کہ انسان کو. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ جب وہ پاورفل بن جاتا ہے، اور ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، ایسے بادشاہوں کو دیکھا، جب وہ پاورفل بن گئے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ہم خدا ہیں اور ہمیں کیا کرو؟ سجدہ کرو. لیکن آج کی پاک انجیل کہتی ہے نہیں، موسٹ پاورفل صرف خدا کی پاک ذات ہے، اور وہی سجدے اور تعظیم کے لائق ہے. ہم نے صرف اسی کو سجدہ کرنا ہے، ہم اسی کے لیے بلائے گئے ہیں. اور مسیح میں میرے عزیزو، میں کئی دفعہ جب بت پرستی پر بات چیت کرتا ہوں اور اپنے خیالات کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ در حقیقت بت پرستی ہے کیا. پہلا اور بنیادی نقطہ، جب انسان خدا کی جگہ کسی اور مخلوق کو یا انسان کو دے، سبسٹیٹیوٹ کر دے، تو وہ بت پرستی ہے. اور مقدس پالوس رسول کے مطابق کیا ہے بت پرستی؟ کہ انسان جب کیا کرتا ہے؟ لالچ کرتا ہے. اور وہ لالچ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، حکمرانی کا ہو سکتا ہے، اختیار کا ہو سکتا ہے، طاقت کا ہو سکتا ہے، شہرت کا ہو سکتا ہے. جب انسان لالچ کرے، اور مقدس پالوس رسول کہتے ہیں سب سے بڑی بت پرستی لالچ ہے. اور کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے جو سیپریٹڈ بردر ہیں، یعنی جو ہمارے نان کیتھولک مسیحی بہن بھائی ہیں، وہ بت پرستی کو بتانے کس انداز سے سوچتے ہیں. کئی دفعہ جب ہم مقدسہ مریم کے اسٹیچو کے سامنے عقیدت کے ساتھ جھکتے ہیں یا مقدسہ مریم کو سلام پیش کرتے ہیں، تو وہ اسے بت پرستی سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں. ہم مقدسہ مریم کی عبادت نہیں کرتے، ہم اسے خدا نہیں مانتے، ہم اسے خالق نہیں مانتے، بلکہ مقدسہ مریم تو خود کہتی ہے کہ میں کیا ہوں؟
क्या हूं जी? खुदा की बंदी हूं, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तो वो कैसे खुदा हो सकती है, या हम उसे कैसे खुदा की जगह पर रख सकते हैं? ये बुत परस्ती नहीं है। आज मैं आपको सच की बुत परस्ती बताता हूं कि बुत परस्ती होती क्या है। पहली बात, जिस तरह मैंने कहा कि खुदा की जगह पर आप किसी दूसरे को वो मकाम और जगह दें, वो बुत परस्ती है। दूसरी बुत परस्ती क्या है? लालच। पता नहीं ये सच है या मेरा जो कैलकुलेशन है सही है, 99+ लोग किसी ना किसी तरह से लालच करते हैं। मेरे अंदर तो कभी कभी आ जाता है, मुझे नहीं आपका पता। सो ये बुत परस्ती है। इस बुत परस्ती को खत्म करने की बात की गई है, लेकिन हमारे ये बहन भाई कभी इस तरफ सोचते नहीं, उनका कभी ख्याल आए नहीं। लालच टेरो टेर, तो बुत परस्ती दी डेफिनेशन फर्क। भाई जब तुम लालच करते हो तो क्या है? ये बुत परस्ती है। जब आप खुदा की जगह किसी और को जगह देते हो, यह बुत परस्ती है। जब आप खुदा की जगह अपने आप को मरकज बना लेते हो, वो बुत परस्ती है। जब आप चीजों का लालच करते हो, यह बुत परस्ती है। तो आपके लिए आज होमवर्क भी है, मुकद्दस पौलुस रसूल के खतों से ढूंढे कि वो बुत परस्ती की तारीफ क्या करता है। और सबसे बड़ी बुत परस्ती वो कहता है क्या है? लालच। जब इंसान लालच करता है तो ये सबसे बड़ी बुत परस्ती है। अगर हम बुत परस्ती के खिलाफ एक जंग लड़ना चाहते हैं तो आए लालच के खिलाफ जंग लड़ें। अगर हम इसके खिलाफ बात करना चाहते हैं तो लालच को खत्म करें, अपनी जिंदगी में भी और दूसरों की जिंदगी में भी, फिर बुत परस्ती खत्म होगी। यह हकीकी बुत परस्ती है। देयरफॉर बुत परस्ती को अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की तिलावत में कहे कि तू खुदावंद अपने खुदा को क्या कर? सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और खुदा का शुक्र है हम कैथोलिक मसीही और दीगर भी खुदा को प्यार करते हैं, खुदा को सजदा करते हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसी का नाम लेते हैं, उसी को अपना खुदावंद मानते हैं। और ये खुदा की मेहरबानी है हम पर कि हम पर आया हुआ कि हमारा खुदावंद सच में हमारा खुदा है। मसीह खुदाम मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा तीसरा नुक्ता है मरकजियत, सेंट्रलाइजेशन। अब देखिए लिखा है, फिर वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा। पॉइंट नंबर 1, हैकल और यरूशलेम जो है ये मरकज है यहूदियों की मजहबी जिंदगी का, रिलीजियस लाइफ का, उनकी मुआशी जिंदगी का, मुआशरती जिंदगी का, बल्कि हर तरह से यरूशलेम सिटी जो शहर है और उसमें हैकल जो है ये उनकी जिंदगी का मरकज है। अब ध्यान से समझना है और फिर बात जो है अगली जो है समझ आएगी। पहली बात मैंने कहा कि हैकल और यरूशलेम जो है वो क्या है? बनी इस्राएल की जिंदगी का मरकज है। अब वर्गलाने वाला, आजमाने वाला, या दूसरे लफ्जों में शैतान क्या करता है? वो हैकल के किंगरे पर खड़े होकर यीशु के साथ ये कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे दिखा दे, गिरा दे। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह हुआ कि जो सेंटर है वो क्या है? खुदा का शहर है। सेंटर क्या है? खुदा की हैकल है। और खुदा की हैकल क्या है? खुदा की मौजूदगी का जाहरी निशान है। तो दरहकीकत शैतान कहना क्या चाहता है कि जो मरकज है वो तो खुदा है, लेकिन अब तू इसको नहीं अपने आप को मरकज बना। इसलिए वो हैकल के किंगरे पर ले जा, टॉप पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि देख तू अपने आप को मरकज बना। क्या कर? ताकि जब तू खड़ा होगा, जब तू टॉप पर होगा तो क्या होगा? हर कोई तुझे देखेगा, हर कोई तेरी तरफ क्या होगा? मतवज्जो होगा।
ہر طرف سے انسان تیری طرف نگاہ کرے گا. اب مرکز تو ہے, خدا نہیں ہے. دس از دا ڈینجرس تھنگ. انسان جب یہ سوچے کہ میں مرکز ہوں اور خدا مرکز نہیں ہے. اور ایک اور بڑی ڈینجرس چیز ہے, ورگلانے والا یہ کہتا ہے کہ تو مرکز اپنے آپ کو بنا, ساری دنیا تیری طرف دیکھے گی. دنیا ہی نہیں بلکہ خدا بھی تیری طرف متوجہ ہوگا اور کرے گا کیا؟ وہ فرشتوں کو تیری بابت حکم دے گا کہ تجھے کیا کرے, اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے تاکہ تجھے نقصان نہ ہو. سادہ لفظوں میں انسان کیا کہہ رہا ہے کہ اب خدا میں ہوں, میری طرف دیکھو, میری طرف متوجہ ہو. تم کیا, خدا بھی میری طرف دیکھتا ہے. یعنی میں خدا سے بھی بڑا ہو گیا ہوں. خدا جو ہے اس نے بھی نوٹس لیا کہ میں گرنے لگا ہوں. آئی ایم سو امپورٹنٹ, میں اتنا اہم ہو گیا ہوں, میں اتنا ضروری ہو گیا ہوں, میں اتنا خاص ہو گیا ہوں کہ لوگ کیا, عوام کیا, اب خدا بھی میری طرف دیکھے گا. ہی مجبور ہو گیا ہے, وہ میری طرف دیکھنے کے لیے خدا بھی اب کیا ہو گیا ہے, مجبور ہو گیا ہے. سو سینٹر کون ہے؟ خدا نہیں, میں ہوں. ٹاپ آف دا ٹیمپل مینس ٹاپ آف دا ورلڈ. اور اپنے آپ کو سینٹرلائز کر لینا, اپنے آپ کو اتنا اونچا بنا لینا, اپنی حیثیت کو بھول جانا. اور ایک بہت مشہور انڈین سانگ ہے, حالانکہ چرچ میں سانگز تو نہیں گانے چاہیے, نہ کہنے چاہیے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے. جو نیو جنریشن ہے شاید ان کو نہیں پتا ہوگا, لیکن جو تھوڑے 20-25 سال سے زیادہ ہیں ان کو شاید اس سانگ کا پتا, میری مدد کرنا. اچھا, سانگ میں کہا کیا گیا ہے؟ آج میں اوپر, آسماں نیچے. آج میں اوپر, آسماں, اور نیکسٹ کیا ہے دسو؟ آج میں آگے, زمانہ ہے پیچھے. ٹیل می او خدا, میں کیا کروں؟ چلوں سیدھی کہ الٹی چلو. یعنی انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ آئی ایم ایٹ دا ٹاپ آف دا ورلڈ, میں دنیا کا مرکز ہوں, میں سب سے اونچا ہوں, سب سے اوپر ہوں. سو مچ سو کہ آسمان بھی میرے پاؤں کے نیچے ہے. یعنی میں اتنا پاورفل ہو گیا ہوں, میں اتنا خاص ہو گیا ہوں کہ آسمان بھی میرے پاؤں کے نیچے ہے, اور زمانہ جو ہے وہ کدھر ہے, میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے. میں خاص بن گیا ہوں. اینڈ سو مچ سو کہ میری مرضی ہے کہ میں الٹی چلوں یا سیدھی چلوں. یعنی میں بااختیار ہوں, میں حکمران ہوں, میں بڑا ہوں, میں زوراور ہوں, میں طاقتور ہوں. میرا جو جی چاہے میں وہ کروں گا, کیونکہ آسمان میرے پاؤں کے نیچے ہے. لیکن آج کی یہ آزمائش در حقیقت انسان کو سمجھاتی ہے, ڈونٹ بیکم فول. تمہاری حیثیت اور مقام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور راگ کے بدھ میں ہم نے کیا دیکھا؟ کیا انسان تو کیا ہے؟ خاک ہے, اور خاک میں لوٹ جائے گا. انسان کی حیثیت اور مقام کیا ہے؟ مٹی. انسان کا رتبہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر وہ خدا سے جدا ہو کر دیکھے, ہی از نتھنگ, ہی از ڈسٹ. کوئی حیثیت نہیں, کوئی مقام نہیں. بھائی اتنی لمبی اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والا انسان اپنے زندگی کے ایام بلکہ 1 منٹ کو بھی نہیں بڑھا سکتا. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مل کر آتے ہیں, پیچھے پیغام آ جاتا ہے کہ بندہ گیا. لاسٹلی میں کس سے بات کر رہا تھا, خدا اس کو اچھی جگہ دے, شین وان کی بات کر رہا تھا. شین وان کی ڈیتھ ہو گئی, اور میں تھوڑا کرکٹ سے دلچسپی رکھتا ہوں, تو میں نے کہا یار ہی از پلیئر, یعنی وہ تو بڑے ہارڈ ورک ہوتے ہیں, ان کو کیسے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے, اور امیر بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس تو ہر فیسلٹی ہوتی ہے, اسے کیسے دل کا دورہ پڑا. اور امیڈیٹلی
اور ریکور نہ کر پایا. در حقیقت یہی خدا کی شان ہے, خدا کے اپنے منصوبے ہیں, اور یہ انسان کی کیا ہے؟ حیثیت ہے. بہت کچھ ہو, دولت ہو, پیسہ ہو, حکمرانی ہو, شہرت ہو, لیکن انسان آخر ہے کیا؟ ڈسٹ ہے. اس لیے آج کا یہ تیسری آزمائش ہمیں بتاتی ہے کہ مت خیال کرو کہ تم بڑے اہم ہو اور تمہارے بغیر کچھ چلے گا نہیں. شاید آپ کے بغیر بہتر چلے گا. مت خیال کرو کہ صرف لوگ تمہاری طرف ہی دیکھیں گے. ہمیں پتا ہے کہ چڑھتے سورج نو گندگے سلام ہوندی ہے. مت خیال کرو کہ دنیا کا مرکز صرف تم ہی ہو. نو, یو آر نتھنگ. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ حق ہے. اس لیے اپنا ایگو نیچے کرو اور خود بھی نیچے آ جاؤ جو تمہاری جگہ ہے اور جو تمہارا مقام ہے. اور جب تم نیچے آ جاؤ گے, حلیم بن جاؤ گے, فروتن بن جاؤ گے, تو خداوند تجھے خاص مقام اور رتبہ بھی عطا کرے گا. If you are without God, you are nothing, dust, خاک ہو. لیکن انسان کہتا ہے نہیں, میں حکمران ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں طاقتور ہوں. آج کا یہ تیسرا جو آزمائش ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے ایگو کے ساتھ نیچے اتر آؤ. کم ڈاؤن, ریئلٹی کی طرف اپنی پہچان کرو, اپنے آپ کو جانو, اپنا مقام جانو, اپنی حیثیت کو پہچانو, پھر آپ بلندی کی طرف جائیں گے. اس لیے نیچے آ جاؤ, اپنے مقام, اپنی ذات کو پہچان لو. مسیح خدا میرے عزیزو, آج جب ہم ان تینوں آزمائشوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو سیکھنے والی چند ایک باتیں اور ہیں جو پہلے بات کی گئی. اس کے علاوہ دو تین باتیں کر کے میں پیغام کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, آزمائشیں آتی رہیں اور آزمائشیں آئیں گی بھی. میں نے کہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور پہلا ہی جملہ میں نے کہا ہے, دا بیسٹ وے ٹو ڈسپاور ایول اٹ از ٹو لک ایٹ اٹ. اس کا مقابلہ کرو, گھبرانا نہیں, اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا, بلکہ کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. اب سوال ہے, ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, کیسے مقابلہ کریں؟ اس کا جواب آج کی تلاوتوں میں ملتا ہے. جب آزمانے والا یسوع کے پاس آتا ہے تو یسوع, بڑا ہی قابل غور بات ہے, یسوع اس کے ساتھ کوئی ڈائلوگ نہیں کرتا, بحث و مباحثہ نہیں کرتا, بلکہ صرف اسے کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے. اور جواب بھی کس سے؟ کس سے؟ خدا کے کلام سے. سو اف یو تھنک یو آر ویک, ہمیشہ خدا کا کلام پڑھے, اس سے مدد مانگے, اور کبھی بھی شیطان کے ساتھ آرگیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مکالمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف جواب دینے کی ضرورت ہے. اور وہ جواب بھی کہاں سے ہونا چاہیے؟ خدا کے کلام سے. اور آج کی تینوں آزمائشوں میں یسوع نے خدا کے کلام سے کیا کیا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے اور اس کا مقابلہ بھی کیا ہے. اب یاد رکھیں, یہی ہمارا بیسٹ ہتھیار ہے, ویپن جسے ہم کہتے ہیں. لاسٹلی, یسوع نے آزمائشوں پر قابو پا کر یا ان کا مقابلہ کر کے در حقیقت ہمیں فتح دلائی ہے. ریممبر, یسوع نے آزمائشوں پر فتح حاصل کر کے ہمیں فتح دلوائی ہے تاکہ ہماری فتح ہو جائے اور ہم بھی آزمائشوں کا مقابلہ کر کے اس وکٹری میں شامل ہو جائے. دیر فور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. He has fought for us. He has taught کہ ہم نے کیسے ان کا کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. بدی کے خلاف جنگ میں کبھی بھی خوف زدہ نہ ہوں. آزمائشوں کے وقت ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھیں تاکہ مسیح کے کلام کے ذریعے سے ہم ان ساری چیزوں کا کیا کریں؟ مقابلہ کریں. دا بیسٹ وے از ٹو ڈسپاور ایول, اٹ از ٹو لک ایٹ اٹ. خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے.
آمین.